Assalamu alaikum, this is Kamran Sultan, and you are listening to Get Life Coaching with Kamran Sultan. Today is our lesson number 3, and in our last 2 sessions, we talked about. I actually shared a model with you, and that's about how life works. And उसमें मैंने आपसे बात की थी. It's like we have some situations, we have some events in our lives, and then we interpret those situations. And based on our interpretations, we may have positive interpretation or not positive interpretation. Based on our interpretations, we try, we have some feelings, or if our feelings are not always positive, we want to change those events. Or पिछले session में मैंने आपसे एक बात ये कही थी कि it's like when we want to change an event, the reason we want to change an event is because हमारी जो feelings है उसके बारे में, they are not positive. And that's the reason we want to change. But the thing is that we don't have control over those events. So for example, these days we have Ramzan and Karachi mein is it's extremely hot. It's 40 to 43 Celsius every day. Or now that's a situation, okay? कि एक condition, एक event है इस वक्त हमारे साथ. Now, how do we interpret it? अब हम इस चीज़ को यूँ भी ले सकते हैं, हम इस गर्मी को, इस शदीद गर्मी को हम अल्लाह की रहमत भी समझ सकते हैं और हम इसको अपने लिए ज़हमत भी समझ सकते हैं. और अगर हम इसको ज़हमत समझते हैं तो हमारे जो एहसासात होंगे, हमारी फीलिंग्स होंगी डिफरेंट होंगी. और अगर हम इसको रहमत समझते हैं तो इट विल बी डिफरेंट. Now, we may think of it कि this is an indication for us कि हमें मज़ीद दरख्त लगाने की ज़रूरत है, हमें अपने environment पे काम करने की ज़रूरत है. Or we can think of it as something else and feel totally differently. But the thing is this, we do not have any control over this climate at the moment. We cannot change this hot weather from hot to cold just because we don't feel good about it. So we can interpret it in many different ways. So इसी तरह से हमारी ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ events, मुख्तलिफ situations, हमारे मुख्तलिफ मामलात होते हैं, हम उनको मुख्तलिफ अंदाज से इंटरप्रेट करके और हम अपने अंदर मुख्तलिफ चीज़ें फील करते हैं. Now, हम इवेंट्स को चेंज क्यों करना चाहते हैं? हम इवेंट्स को चेंज इसलिए करना चाह रहे हैं बिकॉज हम उसके बारे में अच्छा फील नहीं करते. लेकिन इसका रिजल्ट क्या होता है जब हम चेंज नहीं कर पाते? We end up feeling like failures because that's something which is not within our control. And when we end up feeling like failures, तो हमारे अंदर जो एहसास होता है, जो behavior हमारा generate होता है, वो ये होता है कि we start playing, जिसे मैं कहता हूँ, मैं अक्सर अपनी क्लासेस में मजाक के तौर पे कहता हूँ कि हमारा जो पसंदीदा खेल है वो हॉकी नहीं है, क्रिकेट नहीं है. हमारा कौमी खेल इस वक्त जो है वो इल्जाम तराशी है, or what we call the blame game. We start putting blame on other people for all the miseries that we have in our lives. We start blaming other people for all the problems that we are experiencing. Now, when we start playing that blame game, जिसे हम उर्दू में इल्जाम तराशी बोले, और जब हम इल्जाम तराशी पे लग जाते हैं, so उसमें इसका एक नुकसान, साइकोलॉजिकली इसका नुकसान ये होता है कि जब तक हम अपने मसाइल या जिम्मेदार किसी दूसरे को समझते हैं और उन दूसरों के अंदर हम अपने घर वालों को भी कभी शामिल करते हैं, कभी हमारे वालिदैन, कभी हमारा माजी, कभी हमारे बॉसेस, कभी हमारे ससुराल वाले, कभी हमारी बीवियां या हमारे शौहर, depending on your gender. And it's like then there is something outside of us. मगर as long as हम अपने मसाइल का जिम्मेदार किसी को अपने अलावा किसी को समझते हैं, हम अपने हालात अपने आप को तब्दील करने की सलाहियत पे काम नहीं करते हैं, बिकॉज एक मसला हमें लग रहा है हमारे बाहर है. मैंने कल आपके साथ एक पिछले सेशन में एक मिसाल शेयर की थी कि अगर हम कीनी को सुबह में दबाए दोपहर में, एक कुछ रोज पहले एक व्हाट्सएप के ऊपर एक वीडियो वायरल हुई भी थी, प्रॉबली आपने भी देखी हो, और उसके अंदर एक छोटी सी स्टोरी थी. स्टोरी वाज समथिंग लाइक दिस कि एक शख्स चाय पी रहा था और उसके हाथ में उसका कप था और वहां से एक दूसरा शख्स आया और उसने उसका हाथ उसका लग गया दूसरे शख्स का, और उस पहला शख्स जो चाय पी रहा था उसके कप में से चाय नीचे गिर गई. और सवाल ये था कि ये चाय नीचे क्यों गिरी? अब जब ये सवाल देखा जाए तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि किसी दूसरे शख्स का हाथ लगने की वजह से चाय गिर गई. और जब मैंने लोगों से सवाल पूछा है
کئی بار تو لوگوں کا جواب یہ ہوتا ہے جی چائے کپ کے اندر لائک کسی کا ہاتھ لگ گیا تھا کہ بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے. لیکن اگر آپ غور کریں کہ اگر کپ کے اندر پانی ہوتا تو کیا چائے گرتی؟ یا کپ میں اگر دودھ ہوتا تو چائے گرتی؟ اگر کپ کے اندر جوس ہوتا تو چائے گرتی؟ چائے اس لیے گری بیکاز دیٹ واز واٹ واز ان سائڈ دا کپ. بالکل اسی طرح سے جب ہمیں ہمارے حالات پریس کرتے ہیں، جب ہمارے حالات ہمیں آزماتے ہیں، تو ہمارے اندر سے جو چیز نکلتی ہے وہ ہوتا ہے جو ہمارے اندر ہوتا ہے. دیٹس the reason ہم اپنے آپ کو اندر سے چینج کرنے کی بات کرتے ہیں. ایون دو ہمیں اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ باہر سے ہونے والے حالات کی وجہ سے ایسا ہوا. میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ ہمارے حالات ہمیں ریویل کرتے ہیں. لیکن جب ہم اس بلیم گیم کی سائیکالوجی میں آ جاتے ہیں، جب ہم الزام تراشی کی سائیکالوجی میں آ جاتے ہیں اور ہم دوسرے لوگوں کو، فیکٹرز کو، حالات کو، واقعات کو اپنی زندگی کے مسائل کا ذمہ دار سمجھنے لگتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی صلاحیت چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کا ایک چھوٹا سا ریفرنس بینگ اے مسلم میں چیزوں کو ریلیجن سے، قرآن سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اینڈ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، میں عالم دین نہیں ہوں، میں ایک معمولی سا مسلمان ہوں. میں بائی پروفیشن I'm a master trainer of NLP. I'm a life coach professionally. I have been doing this for last 21 years, but I'm not an عالم دین. لیکن اگر ہم اس قرآن پہ تھوڑا سا غور کریں تو انتہائی خوبصورت تشبیہات ہمیں ملتی ہیں، انتہائی خوبصورت مثالیں ہمیں ملتی ہیں. کہ آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو ملعون کیا، اور کس وجہ سے کہ اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا، سجدہ کرنے سے انکار کیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ملعون کیا تو اس شیطان نے، اس ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو نے جو آج مجھے گمراہ کیا ہے تو میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. یعنی اس مفہوم کی آیات آپ کو قرآن میں ملیں گی. تو اس کے جو الفاظ آتے ہیں قرآن میں، اغویتنی، جس کے معنی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، تو نے مجھے طغی میں ڈالا. اوکے، یعنی شیطان نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کے اوپر الزام لگایا، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کیا بجائے اس نے اپنی غلطی کو ماننے کے. دوسری طرف قرآن میں ہی آپ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع سے شروع ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے، ان کو اور ان کی وائف کو، ان کی بیوی کو شیطان نے لغزش دی، ان کو پھسلایا، ان کو بہکایا، ان کو دھوکہ دیا. قرآن کے الفاظ ہیں لغزشہما، کہ ان دونوں کو لغزش دی، ان کو دھوکہ دیا. لیکن آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے کلمات سکھائے، جو دعا سکھائی، توبہ کی، تو انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ شیطان نے دھوکہ دے دیا. دیکھیے اگر وہ یہ کہتے تو یہ بات قرآن میں اللہ پہلے خود ذکر فرما چکا ہے کہ آدم کو اور اس کی بیوی کو شیطان نے لغزش دی. لیکن آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے کلمات سکھائے، اور یہ آپ کو سورہ رات کی غالباً آیت نمبر 11 سے 19 کے درمیان آپ کو ملے گے. اور ہم لوگ سب جانتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا بہت عام دعا ہے، ہم سب پڑھتے ہیں. سو اس کے اندر جو چیز بتائی مگر وہ یہ کہ آدم علیہ السلام نے اس کو اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا. اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آئی ایم دا رانگ ڈور. اسی طرح آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا. اب اگر آپ غور کیجئے اٹس لائک مائنڈ سیٹ کہ جب ہم الزام تراشی کا کھیل کھیل لائک بلیم گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، جب ہم دوسروں کو ذمہ دار سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم کس کے طریقے کو اختیار کر رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں تو ہم کس کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں. اٹس لائک ہم اس بحث میں پڑھیں کہ نہیں جی یہ تھا اور اس کی وجہ سے ہوا، اس کا ہوا. We can get into that, but the thing is this, I want to keep these videos short, so میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاننا چاہتا. لیکن I want you to pay attention, I want you to think. آپ کی زندگی میں جو بھی ایونٹس ہوئے ہیں، جو بھی واقعات ہوئے ہیں، آپ نے کہاں کہاں اور کس کس کو اپنے پرابلمس کا ذمہ دار سمجھا ہے یا ذمہ دار ٹھہرایا ہے. اور غور کیجئے کیا واقعی جو بھی کچھ ہوا اس کے ذمہ دار وہ لوگ تھے، وہ حالات تھے، وہ واقعات تھے، یا
آپ نے جس انداز سے ان لوگوں کے رویے کو سمجھا، ان کی حالات کو سمجھا، ان واقعات کو سمجھا. اور اگر آپ کے اندر یہ سوچ آپ اپنے ذہن سے اگر نکال دیں، آپ اس سوچ کے بغیر کہ کوئی دوسرا آپ کی زندگی کے مسائل کا ذمہ دار ہے، اگر آپ اس سوچ کے بغیر ہوں تو آپ کیسے ہوں گے؟ اس پہ غور کیجیے گا. اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال آئے تو پلیز میرا جو یوٹیوب کا لنک ہے اس کے اوپر نیچے پوسٹ کیا کیجیے، اس پہ اپنے کامنٹس ڈالا کریں. مجھے کچھ اندازہ رہے گا کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی. ان ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے. اور اگر آپ مجھ سے پرسنلی لائف کوچنگ لینا چاہتے ہیں، آپ میری ویب سائٹ پہ جائیے kamransultan.com. وہاں پہ فری سیشن کے لیے 60 منٹس کا میں سیشن آپ کو دوں گا. اس کے لیے ٹائم بک کرائیے، جو بھی اویلیبل سلاٹ ہو اس کے اوپر بک کرائیے. میرے پاس اس وقت آگے کم از کم 2 ہفتے کے شاید سلاٹس اویلیبل نہیں ہے، تو جو بھی سلاٹ اویلیبل ہو ارلیسٹ اس پہ ٹائم بک کرائیے. اس ٹائم پہ پھر اویلیبل رہیے اینڈ میک شیور کہ ہم آپ کی زندگی کے جو بھی ایشوز جن پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات کریں. اگر آپ کو یہ ویڈیو کہیں اور سے ریسیو ہوئی ہے اور آپ اس کو سبسکرائب کرانا چاہتے ہیں، مجھے واٹس ایپ پہ اپنا پورا نام اور صرف پورا نام سینڈ کر دیجیے. میرا نمبر ہے 030021988031. سو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اگلے سیشن میں اگلی بار آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اور اس کو اور سے سنیے گا، سوچیے گا آپ الزام تراشی کا کھیل کہاں کہاں کھیلتے رہے ہیں اور کس کو آپ اپنے زندگی کے پرابلمس کا ذمہ دار سمجھتے رہے. And once you understand this, you will find some really good things happening in your life. So, inshallah ta'ala, I'll talk to you soon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.